बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, आज उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस की गई। मैंने नहीं की बल्कि सब ने महसूस की कि आज पहली दफ़ा देखा गया कि मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, तमाम के तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी शामिल हैं, और जनाब पाक बहरिया के सरबराह, पाक फिजाइया के सरबराह, जिन्होंने हाल ही में 1 साल की एक्सटेंशन ली है, तमाम 4 स्टार जनरल इस नतीजे पर पहुंचे हैं, या कम अज कम उनको इस हद तक एहसास हो गया है कि इस जाली निज़ाम का दिफा करना अब उनके लिए मुमकिन नहीं रहा, और पब्लिकली वो इस निज़ाम को बुरा भला बेशक ना कहें, लेकिन पब्लिकली इस निज़ाम का वो हिमायती भी नहीं बन सकते। और किसी भी सूरत में जो 9 फरवरी को हुआ और जो इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी हुई, अब बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो इस सारे निज़ाम के पीछे खड़े हो जाएं और कहें कि जी हाँ, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा ये आज पहली दफ़ा एक चीज़ महसूस की गई और इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज दूसरा इवेंट, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, और वो आइनी तकाजा था, कानूनी तकाजा था कि सदर ममलिकत ने नए पार्लिमानी साल का आगाज़ करना होता है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करके। और वैसे पूरी दुनिया में तो इसमें बहुत ज़्यादा ये मीनिंगफुल एक इवेंट होता है, लेकिन जहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, जहाँ पे जो सदर ममलिकत का ओहदा नुमाइशी है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन चूँकि हेड ऑफ़ द स्टेट हैं जरदारी साहब, लेकिन फॉर्म 47 के हैं, तो उन्होंने आज खिताब किया। उसके बारे में भी आपसे ज़िक्र करना है और उसकी भी तफसीलात बतानी है कि पार्लियामेंट के हाउस के अंदर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा अहम खबर है, वो है कि जो मुक़य्यद हैं हज़रात और ख़वातीन व हज़रात, सियासी रहनुमा जो जेलों में कैद हैं, उनके साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ, क्योंकि मर्द जो हैं वो फिर भी मसाइब और मुसीबतें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उनके भी हकूक़ हैं, उनकी भी डिग्निटी है, जान माल आबरू सबकी है, और आइनी और कानूनी हकूक़ उन सब के भी हैं। लेकिन हमारा मुआशरा मशरक़ी मुआशरा है, इस्लामी मुआशरा है, वहाँ पे बिलअमूम देखा जाता है कि ख़वातीन का एहतराम किया जाता है। लेकिन ये जो रजीम है, ये रजीम खा वो PDM 1 थी, खा वो काकड़ रजीम थी, या मौजूदा PDM 2 रजीम है, और इनके सहूलतकार, उनमें मेरा ख्याल है कि ये एहसास जो है वो ख़त्म हो चुका है कि ख़वातीन का कोई एहतराम करना चाहिए। और इसीलिए एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का मैं ज़िक्र करूँगा। वो कैंसर सर्वाइवर हैं और बहुत ही डिसेंट खातून हैं। बहुत कभी उन्होंने लूज़ टॉक नहीं की, कभी उन्होंने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो कि अखलाक से गिरी हो, बहुत महज़्ज़ब, शाइस्ता। लेकिन वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं, और वो झुकने के लिए तैयार नहीं, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, और उनको सज़ा सुनाई जा रही है, सज़ा दी जा रही है बल्कि नाकर्दा गुनाहों की। और कोविड में उन्होंने एक भरपूर किरदार अदा किया, भरपूर काम किया, तो पूरी दुनिया उनकी मोतरफ है। लेकिन हम उनकी इज्जत करने के बजाय, एहतराम करने के बजाय, हम उनको अमलन रोल रहे हैं, उनको रुला दिया है। और कभी जेल में भी उनकी हालत उनकी ख़राब थी, और उनको मुसलसल तबीयत उनकी ख़राब थी, और उनको हॉस्पिटल लाया गया, और बड़ी मुश्किल से लाया गया, क्योंकि जेल हुक्काम को इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला करें। तो एक तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा। इसी तरीके से आलिया हमज़ा, सनम जावेद, उनको तो बहुत दूर फेंका गया है। और फिर दूसरी जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला है, उनको भी जो है वो हॉस्पिटल से कल बज़ोर क़ुव्वत वफाकी सेक्रेटरी सेहत जो हैं वो पिम्स हॉस्पिटल पहुँचे, और वज़ारत दाखिला के हुक्काम पहुँचे, और उन्होंने बज़ोर क़ुव्वत जो है उनको मुंतकिल करवाया अडयाला जेल में, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। और उनकी हालत भी सही नहीं है, उनकी तबीयत बदस्तूर ख़राब है, और उनकी 79 ईयर्स ओल्ड हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो उनके साथ भी गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है। और एक और बुशरा बीबी, जिनको अदालत ने हुक्म दिया था कल, अदालत ने, कि इनके टेस्ट करवाए जाएँ, डॉक्टर आसिम की निगरानी में इनके टेस्ट करवाएँ, इनके ब्लड टेस्ट करवाएँ, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। लेकिन उनके टेस्ट नहीं करवाए गए रात गए तक, और उनकी सेहत भी बिगड़ी हुई है, और उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ चुकी है, क्योंकि कल 2 दिन पहले इमरान खान साहब
کے بارے میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب اتنے سخت کیوں بولے ہیں؟ تو عمران خان صاحب اس لیے سخت بولے ہیں کہ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ کو بھی نہ صرف اب تو وہ جیل میں قید ہیں اور جیل میں قید کے دوران بھی ان کو سخت ترین مصائب کا سامنا ہے، تو اس لیے وہ اس طرح کے معاملات میں انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ لڑائی ان کی، انہوں نے کہا کہ آپ لڑیں، مردوں کے ساتھ مردانہ وار لڑیں، اور ہم قانون کا سامنا کر رہے ہیں، ہم جیلوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن انتقامی طور پہ خواتین کو اس طریقے سے رسوا کرنا اور ان کو اس طریقے سے تکالیف پہنچانا، اور پھر دوسری جانب جو دیگر سیاسی قیدی ہیں ان پر بھی سختیاں شروع کر دی گئی ہیں، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف قیدی جو ہیں وہ غائب ہیں سیل سے، اور ان میں حسان نیازی کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ جیلوں میں سختیاں، اور جو فوجی تحویل میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان پہ سختیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس لیے بشرا بی بی کی حالت بھی کافی خراب ہے، اور جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ان کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گی کہ کل وہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کی ہیئرنگ میں پہنچ سکیں، وہ اس حد تک ان کی طبیعت خراب ہے۔ اور کل ان سے ملاقات بھی کی، ان سے ملاقات کی، آج ہی ملاقات ہوئی، بلکہ انتظار پنچوتا نے کی، مشال یوسفزئی نے کی، اور رائے سلمان صاحب نے کی، ایڈوکیٹس نے، اور ان کو بھی وہ بھی دہائیاں دیتے رہے، لیکن کوئی اس کا اثر نہیں ہوا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس سلسلے میں کوئی ان کو بھی منع کیا گیا، بوجہ وہ پریس کانفرنس اور اس طرح سے اس چیز کو نہیں اٹھا سکے، اور وکلا نے باہر آ کے بتایا بھی کہ یہ سچویشن ہے، اندر صورتحال اچھی نہیں ہے بشرا بی بی کی، لیکن ان کو پارٹی لیڈرشپ نے اور کوئی رسپونڈ نہیں دیا جو پاکستان میں باہر سیاسی قیادت موجود ہے۔ تو یہ چیزیں ایک ہو رہی ہیں، اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صحت جو ہے وہ بگڑ رہی ہے، اور میڈیکل ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے، اور مینڈیٹ چور اور ان کے سرپرست باہم گٹھ جوڑ سے شفافیت کی بدترین تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ اور محترمہ بشرا بی بی اپنی قید سے قبل مکمل طور پر تندرست تھیں، اور ایک بیہودہ مقدمے میں ناجائز طور پر قید کیے جانے کے بعد محترمہ بشرا بی بی کو زہریلا کھانا دیا گیا، جس سے ان کے نظام میں بگاڑ پیدا ہوا، اور زہریلا کھانے کی وجہ سے محترمہ بشرا بی بی کے کھانے کے معمولات میں تشویشناک تغیر پیدا ہوا ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اور عدالتی احکامات کے باوجود بشرا بی بی کی جو ہے وہ علاج نہیں کروایا گیا۔ اور اس سلسلے میں جو معاملہ ہے جیل سپرنٹ وڑائچ صاحب، ان سے جب انہوں نے رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اور عمران خان صاحب کی فیملی کے لوگوں نے، تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو کوئی ایسا حکم ابھی تک نہیں آیا، اور مجھے حکم نہیں ہے کہ میں اب از خود یہ کام کر سکوں، مجھے اوپر سے حکم آئے گا تو ہم یہ کام کریں گے، ادروائز ہم نہیں کریں گے۔ تو کل ہیئرنگ بھی ہے القادر ٹرسٹ کی، تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں، اور جب یہ عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچے گی تو اس سے بھی کافی جو ہے معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے جیلوں میں صورتحال۔ اسی طریقے سے عالیہ حمزہ کو بھی ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی، ان کو بھی شدید ترین بخار تھا، صنم جاوید کا تھا۔ تو یہ قیدیوں کو رہنما ہیں، سیاسی قیدی ہیں، یہ سب جانتے ہیں، جنہوں نے پکڑا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ سارے کا سارا معاملہ سیاست سے جڑا ہوا ہے، لیکن ان کو لک آفٹر نہیں کیا جا رہا۔ چودھری پرویز علیہ صاحب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کا معاملہ سب سے سیریس ہے، اور اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا بھی معاملہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا۔ تو یہ ہے سچویشن جناب۔ اب آتے ہیں پارلیمان کا مشترکہ اجلاس، کیونکہ سیاسی کشیدگی جو ہے وہ کم نہیں ہونے والی، اور اس میں آج پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تھا، فارم 47 بمقابلہ فارم 45، کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چوری کا نظام ہے، اور اسی فیک اور ایک فراڈ پہ یہ سارے کا ساری عمارت جو ہے وہ موجودہ حکومتی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے۔ لیکن زرداری صاحب آج آئے اور انہوں نے خطاب عام فرمایا، لیکن پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور اپوزیشن جماعتوں نے وہاں پہ بھرپور قسم کا مظاہرہ کیا، اور مجلس وحدت المسلمین جو 6 جماعتی اتحاد ہے انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج میں عمران خان صاحب کے بینر پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے، نعرے لگائے، چور چور کے بھی نعرے لگے، اور قیدی 804 کے بھی نعرے لگے، اور پورا جو ایوان تھا وہ مچھلی بازار تھا، مچھلی منڈی تھا۔ اور آج کے یہ جو مشترکہ اجلاس ہوتا ہے جی، اور صدر مملکت کا جو خطاب ہوتا ہے، یہ سیریمونیل ہے لیکن بہت ہی ڈگنیٹی والا ہے، اور اس میں ایک
روایت کے مطابق آئینی تقاضا بھی ہے، لازمی آئینی تقاضا ہے، تو ڈپلومیٹس کو بھی بلایا جاتا ہے، غیر ملکی مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، وہ بھی آتے ہیں اور وہ بھی گیلری میں بیٹھ کے، مہمانوں کی گیلری میں بیٹھ کے وہ یہ سارا کام، یہ خطاب سنتے ہیں، ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ پھر وزراء اعلیٰ کو بلایا جاتا ہے اور گورنرز کو بلایا جاتا ہے، پھر سروسز چیف کو بلایا جاتا ہے، ان کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے، اسپیکر کی طرف سے انویٹیشن جاتا ہے، تو چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی جوائنٹلی اس کو چیئر کرتے ہیں اور یہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے حال میں یہ خطاب ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہوا، تو گو زرداری گو کے نعرے لگائے گئے، چور چور کے نعرے لگے گئے اور اس کے بعد 10% کے نعرے لگے، قیدی 804، وزیر اعظم عمران خان، یہ سارے پوسٹرز بینرز اٹھا کے اور پورے حال میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک ان ہاؤس جلوس نکالا، ریلی نکالی، یہ سب کچھ کیا، اسپیکر اور ایوان صدر مملکت کا ڈائس کا گھیراؤ کیا، اور اس دوران جو سارجنٹ آرمز ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے، سیکورٹی یعنی کہ قومی اسمبلی پارلیمان کی سیکورٹی وہ بھی موجود تھی، وہ بھی اس میں موجود رہی۔ شہباز شریف صاحب کافی پریشان نظر آئے اور کافی بے چین نظر آئے، کیونکہ زرداری صاحب سامنے صدر مملکت ہوں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے ہوں، پھر سامنے جو بیٹھے تھے مسلم لیگ نواز کے سارے کے ساری قیادت بیٹھی تھی، جو کہ زرداری صاحب کو، محترمہ بے نظیر بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، ان سب کو سیکورٹی رسک، ملک دشمن اور ایجنٹ، غیر ملکی ایجنٹ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، اور زرداری صاحب سے انہوں نے مقابلہ کرنا تھا، پیٹ پھاڑنا تھا، سب کچھ کرنا تھا۔ اور پھر میمو گیٹ آیا تھا، اس میں نواز شریف صاحب نے کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچے تھے، تو وہ ساری بے چینی شہباز شریف صاحب کے چہرے سے نظر آ رہی تھی کہ حالات کی ستم ظریفی، کہ انہیں سامنے بیٹھ کے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا خطاب سننا پڑ رہا تھا اور وہ احتجاج بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور یہ سارا کچھ دیکھا گیا۔ پھر مہمانوں کی گیلری میں نواز شریف صاحب نہیں آئے اور ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اسپیکر کی طرف سے، وہ نہیں آئے صدر مملکت اپنے بھائی زرداری صاحب کا خطاب سننے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ نہیں آئیں اپنے انکل آصف علی زرداری صاحب کا خطاب سننے صدر مملکت کا، اور بلاول سے وہ کہتی تھیں کہ بلاول ہم نے اس حد تک نہیں جانا ہے نا، آپ کی تربیت ایسی ہے نا تو میری بھی تربیت ایسی ہے، تو وہ بھی نہیں آئیں، محترمہ مریم صاحبہ بھی نہیں آئیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی نہیں آئیں، اور علی امین گنڈا پور وہ بھی موجود نہیں تھے اس خطاب عام میں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے مہمان نہیں تھے، لیکن جو سب سے حیرت انگیز ہے وہ تھی کہ حیرت سب کو ہوئی کہ تمام غیر ملکی مہمانوں کو بلایا گیا، سفیروں کو بلایا گیا، اور کونسلیٹ جنرلز جتنے بھی جو ہوتے ہیں، ہر ملک کی نمائندگی وہاں پہ موجود تھی، مڈل ایسٹ کے ممالک تھے یا مغربی ممالک تھے، برطانیہ تھا، جرمنی تھا، فرانس تھا، سب کے سب نمائندگی موجود تھی، تو لیکن ہمارے اپنے مہمان نہیں تھے، نواز شریف صاحب نہیں تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں تھیں فارم 47، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں تھے فارم 45، اور اس طریقے سے پارلیمان کے اندر جو ہے وہ احتجاج پوری دنیا نے کو ریکارڈ کروایا۔ اب آتے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب نہیں آئے، نمبر 1، نمبر 2 پاک بحریہ کے سربراہ نہیں آئے، نیول چیف، اور اس کے بعد پاک فضائیہ کے سربراہ نہیں آئے جوائنٹ سیشن میں خطاب سننے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب بھی نہیں آئے۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا، فوجی قیادت نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ایونٹ میں نہیں جائیں گے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے ساری کی ساری فوجی قیادت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے، اور وہ بھی صدر مملکت جو کہ سپریم کمانڈر ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، ان کے خطاب سے اس طریقے سے غیر حاضر ہو جائے، تو لہٰذا یہ ایک پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پبلک پریشر بہت ہے، تنقید بہت ہو رہی ہے، اور اس نظام کو قبولیت نہیں مل رہی کسی بھی سطح پہ، تو یہ ہے سچویشن۔ باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔